अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आले रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। और इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। तो लिसनर्स, आज की जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत हॉरर हैं और उनसे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सबक भी मिलेगा। आज की पहली कहानी मेरे साथ शेयर की है मोहम्मद अब्बास ने, जो कि कोट मोमन के रिहायशी हैं। मोहम्मद अब्बास कहते हैं कि उनके एक फ्रेंड है जो कि उनका बहुत बेस्ट फ्रेंड है। उनके उस बेस्ट फ्रेंड का कोई भाई नहीं है। इस वजह से मोहम्मद अब्बास बताते हैं कि उसकी और मेरी दोस्ती नहीं है, हम लोग एक दूसरे के भाइयों की तरह हैं। उसको मेरे हेल्प की जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं उसकी ज़रूर हेल्प करता हूँ। मैं जितना भी हो सके अपना टाइम उसके साथ गुजारता हूँ। हम दोनों कॉलेज गोइंग है और एक दिन मेरे उस फ्रेंड को, यानी कि उनका जो फ्रेंड है मोहम्मद अब्बास का, उनको उन्होंने मतलब अपना घर शिफ्ट करना था। उन्होंने अब्बास से बोला कि तुम मेरे साथ आओ और मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जैसे बोलते हो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो दोनों चले गए और उन्होंने मोहम्मद अब्बास ने उनके साथ जाकर उनके घर की शिफ्टिंग वगैरह करवा दी। मोहम्मद अब्बास कहते हैं कि 2 दिन लगातार शिफ्टिंग हुई। तीसरे दिन घर में कुछ सामान बाकी था और मेरा वो जो दोस्त था, वो जिधर हम लोगों ने सामान शिफ्ट किया था उधर भी सोने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मोहम्मद अब्बास बताते हैं कि मेरे फ्रेंड के जो अम्मी अब्बू थे वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, जिस वजह से हमने कहा कि वो अपने रिलेटिव्स के पास थे। जब घर शिफ्ट हो जाएगा तो अम्मी अब्बू घर आ जाएंगे। जो मोहम्मद अब्बास के फ्रेंड थे वो उस घर में सो गए जिस घर में उन्होंने सामान शिफ्ट किया था, और जो सामान थोड़ा सा बाकी रह गया था वो अब्बास कहते हैं कि मैंने कहा यार तुम परेशान मत हो, इसलिए मैं तुम्हारे इधर सो जाता हूँ इस घर में। अब्बास बोलते हैं कि मेरे उस दोस्त ने मेरे से किसी भी बात का जिक्र नहीं किया हुआ था। घर की लोकेशन कुछ इस तरह थी, अंदर से लोकेशन कुछ इस तरह से है कि जो उनका टीवी लॉन्च है उसके सामने बिल्कुल एक बहुत लंबी सी गैलरी जिसको बोलते हैं, और उस गैलरी में अंदर जाएं तो एक इस साइड पे रूम है और एक राइट साइड पे रूम बनता है। और उस गैलरी की जब राइट साइड पे देखें तो उस साइड पे भी एक गैलरी अंदर की तरफ जा रही है। घर खासा अजीब था। मैं अपने दोस्त से हमेशा कहता था कि यार तुम लोगों का घर खासा अजीब है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने जो टीवी लॉन्च था उसमें एक सोफ़ा सेट पड़ा हुआ था और मैंने कहा कि रात ही गुजारनी है। मैंने ब्लैंकेट लिया और मैं उसी सोफ़े पे लेट गया। अब मेरा जो फेस था वो बिल्कुल टीवी लॉन्च के सामने, जो कि मेन गेट था जहाँ पे रूम्स बने हुए थे, उधर था। और मैं अपने मोबाइल पे चैटिंग कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद मैं यूट्यूब पे कुछ देखने लग गया। मोहम्मद अब्बास कहते हैं कि लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, उस घर में मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं था। और अचानक से वो जो गैलरी राइट साइड वाली साइड पे जाती थी रूम में, रूम के साथ उधर से एक बहुत खूबसूरत औरत नमूदार हुई है और वो औरत मुझे देख रही है। उसने मुझे अपनी तरफ मतवज्जो किया। जब मैंने उसको देखा तो वो औरत मुझे अपनी तरफ मतवज्जो कर रही थी और वो मुझे अपनी एक झलक दिखा के फिर उस गैलरी में छुप गई। मैं इतना डर गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मैं अब अगर उस साइड पे भी जाता तो वो बिल्कुल मेरे रास्ते में थी। मैंने अपने मोबाइल के ऊपर आयतल कुर्सी की तलावत को लगा दिया और ख़ुद भी ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी को पढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद लाइट ऑफ हो गई और लाइट ऑफ होने के बाद मेरा जो मोबाइल का नेट था वो तो ऑन था और कुरान पाक की तलावत भी चल रही थी आयतल कुर्सी की। अब लेकिन वो जो पुरस्रारियत मैंने उस औरत की देखी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। 10 मिनट के बाद लाइट आ गई और 10 मिनट के बाद मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई और मेरे पास उस दिन अपना चार्जर भी पास नहीं था। मैं अब क्या करता, मैं इतना डर गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। अचानक से वो औरत दोबारा मेरे सामने नमूदार हुई और अब की दफ़ा वो हंस रही थी मुझे देखकर।
میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا، اتنا ڈر گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ فیلنگز، وہ جو احساس خوف کا میرے اندر اس ٹائم پیدا ہوا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جسم سے جان نکل چکی ہے، میرا بچنا ناممکن ہے۔ اس غیر مری مخلوق سے اب میں کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ اگر میں بھاگ کر اس سائڈ پہ بھی جاؤں تو وہ عورت راستے میں ہے۔ ابھی 5 منٹ گزرے تھے کہ اچانک سے وہ عورت اب میرے سامنے آ کر بالکل قریب چلنے لگی، اور چل کے وہ عورت بالکل میرے قریب آ گئی، اور اب کی بار اس کا چہرہ نہایت خوفناک تھا، وہ بہت خوفناک حلیے میں تھی۔ اس کو دیکھ کر میں نے چیخنا شروع کر دیا اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ جیسے میں وہاں سے بھاگا تو میرے پیچھے سے عجیب سی آواز آنے لگی، یعنی کہ ہرانے کی آواز۔ میں بھاگتا ہوا دروازے کی طرف گرا، اور وہاں سے جا کر میں نے دروازے کو کھول بھی نہیں پا رہا تھا، میں دروازے کے اوپر چڑھا اور میں نے باہر گلی کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میرا موبائل ادھر ہی تھا، مجھے کسی چیز کی ہوش نہیں تھی، اور اس کے بعد میں سیدھا اپنے گھر گیا۔ مجھے بہت شدید بخار تھا، مجھے بالکل بھی ہوش نہیں تھی۔ میرا وہ دوست میرا پتہ کرتے ہوئے میرے گھر آ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کو رات کا سارا واقعہ بتایا، جس پہ اس نے کہا کہ میں بھول گیا تھا تمہیں یہ بات بتانا، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ وہ مخلوق وہاں سے باہر کیسے آئی۔ ہم نے اپنے سارے گھر کے ارد گرد، وہ گھر ان کا اپنا تھا، اور وہ اس کو کیوں چھوڑ رہے تھے اس کا ریزن میرے فرینڈ نے مجھے نہیں بتایا تھا، حتیٰ کہ وہ میرا بہت بیسٹ فرینڈ تھا۔ لیکن اس نے مجھے یہ بتایا، جب میں نے اس کو یہ سارا واقعہ سنایا، اس نے مجھے بولا کہ ہم نے اپنے سارے گھر کے اندر ارد گرد کیل لگوائے ہوئے تھے، یعنی کہ ہمارے گھر میں ایک چڑیل بھوتنی کا بسیرا ہے جو ہمیں ٹکنے نہیں دیتی۔ بہت سال اس نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک عامل کو بلایا اور اپنے سارے گھر میں کیل لگوا دیے۔ کیل لگوانے کے بعد بھی عامل صاحب نے گھر کا ایک حصہ چھوڑ دیا جہاں انہوں نے کیل نہیں لگایا، اس لیے کہ اگر سارے گھر میں کیل لگا دیے تو وہ عورت آپ کو جان کا نقصان دے سکتی ہے۔ جب آپ گھر سے باہر جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا کرے گی۔ اس کے بعد اس نے محمد عباس کہتے ہیں کہ میرے اس فرینڈ نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں نے بہت سفر کیا ہے اس گھر میں، لیکن وہ ہماری جان نہیں چھوڑتی تھی۔ گھر کے جس حصے میں کیل نہیں لگے تھے اس حصے میں وہ سامنے آ جاتی تھی۔ میرے بزرگ ماں باپ تھے جس کی وجہ سے اگر وہ ان کے سامنے آ جاتی اپنے بدصورت حلیے میں تو شاید ان کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا، ہم نے اس گھر کو خالی کر دیا۔ لیکن نہ جانے تم گھر میں جہاں لیٹے ہوئے تھے شاید اس حصے میں وہ کیل نہیں لگے ہوئے تھے، جس پہ عباس بتاتے ہیں کہ میں نے اس کو بتایا کہ جو رائٹ سائڈ پہ تم لوگوں کے روم میں گیرلی جاتی ہے، میں نے اس حصے میں اس کو دیکھا۔ تو میرے فرینڈ نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اس حصے پہ عامل صاحب نے کیل نہیں لگائے تھے، کیونکہ وہ گیرلی ہمارے گھر کی بیک سائڈ تک جاتی ہے، اور اسی گیرلی میں اس مخلوق کا بسیرا ہے۔ یہ کہانی محمد عباس کی تھی۔ محمد عباس کہتے ہیں کہ کبھی بھی خالی گھر میں اگر رہنا بھی ہو تو کسی فرینڈ کے ساتھ رہیں، کسی بھائی بہن کے ساتھ رہیں، کبھی بھی اکیلے مت رہیں کسی بھی جگہ پہ، یہ آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ایسی جگہوں پہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، بعض اوقات انسان ویسے بھی ڈر جاتا ہے۔ انہوں نے تو اس مخلوق کو دیکھ لیا جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی، وہ بچ گئے، انہوں نے اللہ کی کلام لگائی ہوئی تھی، اللہ نے ان کا ساتھ دیا اور وہ بچ گئے۔ تو لسنرز، ضروری نہیں ہے کہ جنات ہی آپ کے سامنے آئیں، بعض دفعہ انسان کی ویسے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کبھی بھی اکیلے مت رہنے کی غلطی کیا کریں، اپنے ساتھ اپنے کسی بھائی بہن یا فرینڈ کو، اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ ضرور رہا کریں۔ اکیلے رہنے کی غلطی ایسی سنسان جگہوں پہ بالکل بھی مت کیا کریں۔ تو یہ کہانی محمد عباس کی تھی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی کورٹ مومن سے۔ بہت شکریہ محمد عباس، اتنا سبق آموز واقعہ ہمیں شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ریگولر لسنر اور ریگولر سٹوری سینڈر وکاس نے۔ وکاس بتاتے ہیں کہ یہ کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بھی میرے ایک فرینڈ کی کہانی ہے جو کہ UK میں میرے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ میرا فرینڈ اپنی جاب سے واپس آ رہا تھا اور وہ جس ٹرین پہ تھا اچانک سے وہ ٹرین خراب ہو گئی، اور جس کی وجہ سے ٹرین ایک سنسان جگہ پہ رکی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے مجھے جو ٹرین میں لوگ تھے وہ بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو کنڈکٹر آیا، یعنی کہ جو ادھر مطلب جو بھی تھا ٹرین میں، اس نے آ کر بولا کہ آپ لوگوں نے ایک گھنٹہ لگے گا، آپ لوگوں نے باہر نہیں جانا، یہ جگہ کافی سنسان ہے، ہم لوگ ٹرین میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں گھنٹہ لگے گا۔
وہ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے اپنی اپنی جگہوں پہ، میری نظر جیسے ہی باہر شیشے کی طرف پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ جو جگہ خالی ہے ادھر ایک بوڑھی ضعیف عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بال نہایت خراب حالت میں ہیں۔ میں نے جیسے ہی میں نے اپنے ساتھ سیٹ پہ دیکھا تو میری سیٹ خالی تھی، میری سیٹ پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ڈر گیا، میں نے سمجھا شاید باہر کوئی عورت ہے، کوئی مانگنے والی ہے، میں بھی کچھ ایسا ہوگا۔ میں نے اس چیز کو اپنے دماغ سے فارگیٹ کر دیا، بھول گیا میں اس چیز کو۔ اس کے بعد میں جب اپنے گھر آیا تو میرے گھر میں بڑے عجیب سے واقعات شروع ہو گئے۔ کبھی گھر میں چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی، کبھی پیسے غائب ہو جاتے، کبھی عجیب سی آوازیں آنے لگتی، کبھی گھر میں اسمیل شروع ہو جاتی۔ میں بہت ڈر گیا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا تو میرے باہر دروازہ نوک ہونے لگا۔ جیسے ہی جا کر میں نے دروازے کو اوپن کیا تو وہی عورت بالکل میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی گھر کال کی، ان کے جو پیرنٹس تھے وہ پاکستان میں رہتے تھے، انہوں نے کسی اللہ والے سے ادھر رابطہ کیا، جس پہ انہوں نے بتایا کہ جب وہ ٹرین میں بیٹھا تھا تو ادھر ایک چڑیل نے اس کو دیکھ لیا جو کہ اس کو تنگ کر رہی تھی، اس کو ڈرا رہی تھی۔ انہوں نے پھر مجھے وہاں سے تعویذ وغیرہ بھیجے، میں نے وہ تعویذ اپنے گھر میں لگائے، اپنے گلے میں ڈالے، اور اس کے بعد اس چیز نے مجھے دوبارہ تنگ نہیں کیا۔ یہ کہانی تھی وقاص کی، جو انہوں نے میرے ساتھ یوکے سے شیئر کی اپنے ایک فرینڈ کی۔ تو بہت شکریہ وقاص اپنی کہانی بھیجنے کے لیے۔ لسنرز، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، ایسی چیزوں سے، ایسی جگہوں سے اوائڈ کیا کریں، بلکہ ایسی چیزیں جس جگہ پہ ہوتی ہیں انسان کو نہیں پتہ لگتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، میرا ہم سب کے لیے یہی دعا ہے۔ اور لسنرز، یہ تھیں آج کی کچھ کہانیاں۔ آئی ہوپ آپ کو میرے چینل کی سٹوری ضرور اچھے لگتی ہوں گی، اور اگر اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو لسنرز، آج کا اچھا میسج میں آپ لوگوں کو یہ دینا چاہتی ہوں، محبت بانٹیں، محبت کریں سب سے، اپنے رشتہ داروں سے، کیونکہ ہمارے دین اسلام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ محبت بانٹو جتنی ہو سکتی ہے۔ جو شخص محبت بانٹتا ہے، پیار سے رہتا ہے، اس کا درجہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ساری رات عبادت گزار سے بھی بلند ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت بھی کریے اور لوگوں سے محبت بھی کریے۔ یہ میرا اچھا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے، اور اینڈ میں آپ لوگوں کو ضرور ایک میسج دیتی ہوں کہ اپنے والدین سے ڈھیر ساری محبت کریں۔ آپ کے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار آپ کے والدین ہیں، اس کے بعد آپ کے بہن بھائی ہیں، اور آپ کی مسز، آپ کے بچے ہیں۔ کسی بھی رشتے میں فرق مت کریں، لیکن اپنے والدین کو سب سے اونچی درجے پہ رکھیں، کیونکہ والدین چلے جائیں تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آتے۔ آئی ہوپ آپ لوگ میرے اس میسج پہ ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ میرے اور میرے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔